आप तमाम जमायत को हमारे चारों चैनल्स की जानिब से या अली मदद और खुशहाली की बहुत मुबारक हो। मौला अली मदद और आपको भी खुशहाली मुबारक। आज का टॉपिक तो इस खुशहाली मुबारक से ही वाज़ेह है, लेकिन आपके लिए आज के इस पॉडकास्ट में ऐसी इन्फॉर्मेशंस हम लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी न्यू होंगी, और हम रई मुमताज़ अली ताजुद्दीन सर के बेहद शुक्रगुजार हैं जिनकी कोशिशों से हम आप तक ये रिलीजियस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चारों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और आज का ये जो हमारा तफसीली जायजा है ना, ये वाकई बहुत खास होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा मकसद सिर्फ एक त्यौहार को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि राई मुमताज़ अली ताजुद्दीन साहब के फराहम करदा जो तहकीकी हवाला जात हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और रिलीजियस टेक्स्ट की रोशनी में हम नवरोज़ के तारीख़ी, फल्कियाती यानी एस्ट्रोनॉमिकल और मजहबी सफ़र का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। सही कहा। यानी हम इस गहराई में जाएंगे कि असल में ये शुरू कहाँ से हुआ और इसका हमारे कायनाती निज़ाम से क्या ताल्लुक है। और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है। मतलब सामाइन भी ये सोचकर दंग रह जाएंगे कि हज़ारों साल पहले जब ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, ना टेलीस्कोप्स, तो लोगों ने सूरज की गर्दिश का इतना सटीक हिसाब कैसे लगाया। ये तो एक मैसिव कॉस्मिक क्लॉक या कायनाती घड़ी जैसा है। बिल्कुल, एक ऐसी आसमानी घड़ी जो कभी गलती नहीं करती। अगर हम लफ्ज़ नवरोज़ को ही देखें तो फारसी में इसका मतलब है नया दिन, लेकिन वक्त के साथ मुख्तलिफ तहजीबों ने इसे अपने अंदाज में अपनाया। जैसे कि अरबों ने इसे क्या कहा था, नीरुज़। हाँ, अरबों ने अपने तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक इसे नीरुज़ या नेरूज़ कहा। सोगदियन जो थे उन्होंने इसे नौसार्द कहा, जिसका मतलब भी नया साल ही बनता है, और ईरान में इसे निशात अफरोज़ जश्न का नाम भी दिया गया। अच्छा, निशात अफरोज़ जश्न, ये बड़ा खूबसूरत नाम है ना। और इस सब की बुनियाद असल में वो आसमानी निज़ाम है जिसका इशारा हमें रिलीजियस टेक्स्ट में भी मिलता है। जैसे कुरान की सूरह 9 आयत 36 में वाज़े तौर पर 12 महीनों का जिक्र है। हाँ, उस आयत में बयान है कि जब से खुदा ने ज़मीन और आसमान बनाए हैं, महीनों की तादाद 12 तय की गई है, और इन 12 महीनों का ताल्लुक सीधा सीधा फलकियाती कैलकुलेशन से बनता है। एग्जैक्टली। अगर हम आसमान को एक बहुत बड़ा डायल समझ लें तो सूरज अपनी गर्दिश के दौरान 12 बुर्ज से गुजरता है, जिन्हें हम सेलेस्ट्रियल स्टेशंस कहते हैं, और इन 12 बुर्ज का सफ़र अपने आप में एक बेहतरीन और हैरानकुन हिसाब है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमल से? बिल्कुल, शुरुआत होती है हमल यानी एरीज से, जिसमें सूरज ठीक 31 दिन यानी 31 डेज क़याम करता है। फिर आता है तौर यानी टॉरस, उसमें भी 31 दिन। जॉज और सारथान में भी यही सेम हिसाब है? हाँ, जॉज यानी जमुनाई और सारथान यानी कैंसर, दोनों में 31 दिन। फिर असब यानी लियो में भी 31 दिन, और सुंबला यानी वर्गों में भी 31 दिन लगते हैं। ओह वाओ, मतलब साल का आधा हिस्सा तो सिर्फ इन्हीं 31 दिनों वाले बुर्जों में मुकम्मल हो जाता है। सही पकड़ा आपने। और बाकी आधे हिस्से में दिनों की तादाद थोड़ी बदल जाती है। सुंबला के बाद सूरज दाखिल होता है मीज़ान यानी लीब्रा में, जहां वो 30 दिन रहता है। अच्छा, यानी अब 30 दिन का साइकिल शुरू हो गया है। हाँ, फिर अकरब यानी स्कॉर्पियो में 30 दिन, कौस यानी सैजिटेरियस में 30 दिन, जदी यानी कैप्रिकॉर्न में 30 दिन, और दल्व यानी एक्वेरियस में 30 दिन गुजारता है। और आखिर में बचता है 12वां बुर्ज, हुत यानी पाइसीज। उसमें कितने दिन लगते हैं? हुत में सूरज करीबन 29 साढ़े 1/4 यानी 29 1/4 डेज गुजारता है, और यहाँ आसमान की इस बड़ी घड़ी की सुई अपना एक पूरा चक्कर मुकम्मल करती है। ये वाकई एक परफेक्शन है। और इस सफर का जो आखिरी पॉइंट है, जब सूरज इस आखिरी बुर्ज खुद से निकलकर वापस पहले बुर्ज हमल में दाखिल होता है, तो उसे तहवील शम्स कहते हैं ना? बिल्कुल सही, तहवील शम्स। और ये कायनाती सफ़र मुकम्मल होने में एग्जैक्ट जो वक्त लगता है वो है 365 दिन, 5 घंटे, 28 मिनट और 50 सेकंड, और ये दाखिला हमेशा 21 मार्च को होता है। क्या बात है। और कदीम रिवायात तो ये भी मानती है कि यही वो दिन है जब खुदा ने जमीन और कायनात बनाई थी, यानी जब ठंडी हवाएं चलीं और जमीन इस काबिल हुई कि फसलें उग सकें। हाँ, और अगर हम तारीख के सफ़ात में थोड़ा और पीछे जाएं
تو 3266 BC میں ایران کے پہلے بادشاہ کمرز نے اسی فلکیاتی حساب پر موسم اور دن طے کیے تھے۔ اور پھر اس کے ٹھیک 100 سال بعد بادشاہ جمشید نے اپنی تاج پوشی کے لیے اسی دن کا انتخاب کیا اور اسے باقاعدہ نوروز کا نام دے دیا۔ یعنی وقت اور تاریخ نے اس دن کو ہمیشہ سے ایک خاص اہمیت دی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ فصلوں کا، بہار کا اور کائناتی گھڑی کا تہوار تھا، لیکن اس ایک دن میں اتنے سارے عظیم مذہبی واقعات کیسے جمع ہو گئے؟ یہ واقعی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ ایک عام عوامی اور باہر کے تہوار نے اسلامی تاریخ میں اتنی گہری جگہ کیسے بنا لی؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں محمد باقر مجلسی کی مشہور کتاب بہار الانوار دیکھنی پڑے گی۔ اچھا، اس کے والیوم 14 میں اس کا ذکر ہے نا؟ ہاں، اس کے والیوم 14 میں وہاں مولا بن خنیس کے ذریعے امام جعفر صادق کی ایک روایت بیان کی گئی ہے جو نوروز کو مکمل طور پر ایک مذہبی روپ دے دیتی ہے۔ تو اس روایت کے مطابق نوروز صرف بہار کا دن نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ نوروز وہ دن ہے جب خدا نے ایڈم کی تخلیق کی۔ یہی وہ دن تھا جب خدا نے روحوں سے عہد یعنی کووننٹ لیا تھا۔ اوہ واو، مطلب انسانیت کی شروعات کا دن؟ اور میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے جو بت توڑے تھے وہ بھی اسی دن توڑے تھے۔ ہاں بالکل۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پیغمبر اسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ دن بھی نوروز ہی بتایا گیا تھا اس روایت میں۔ یہ سب تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات ہیں۔ کہاں فصلوں کا جشن اور کہاں اتنے بڑے روحانی واقعات۔ اور اس میں سب سے اہم واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ آپ خانہ کعبہ والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی نوروز کے دن پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر خانہ کعبہ میں موجود 360 بتوں کو توڑا تھا، اور اسی مقدس دن پر حضرت علی کو اپنا جانشین یعنی لیجیٹیمیٹ سکسیسر مقرر کیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ ان واقعات نے اس دن کی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا، اور اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ صدیوں بعد بھی اگر آپ ٹرکی کے بیکتاشی صوفی سلسلے کو دیکھیں تو وہ اسے بہت عقیدت سے مناتے ہیں۔ لیکن ان کی تاریخ تو تھوڑی مختلف ہے نا؟ وہ تو 9 مارچ کو مناتے ہیں شاید۔ ہاں، وہ اسے 9 مارچ کو مناتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ فصل کا تہوار نہیں ہے۔ وہ اسے امام علی کے یوم ولادت اور اپنے صوفی سلسلوں کے بانی کے طور پر جشن کے روپ میں مناتے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ کیسے ایک تصور وقت اور جگہ کے ساتھ نئے معنی پہن لیتا ہے۔ لیکن جب ہم خلافتوں کے دور میں آتے ہیں تو یہ روحانیت اچانک سے ایک شاہی شوق اور اسراف میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ جب اسلامی حکومتیں وسیع ہوئیں تو امید، عباسد اور فاطمید خلفاء نے اس تہوار کو جس طرح اپنایا وہ اس کی عوامی یا روحانی روح سے بہت دور تھا۔ یہ تہوار شاہی درباروں کے لیے طاقت کے مظاہرے کا ذریعہ بن گئے تھے۔ جیسے امید دور میں دماسکس کے دربار میں قیمتی تحفے دینے کا رواج بن گیا تھا، حالانکہ کیلف عمر دوئم نے اس پر پابندی بھی لگائی تھی۔ ہاں، عمر دوسرے نے پابندی لگائی تھی، لیکن ان کے بعد آنے والے یزید دوسرے نے اسے واپس شروع کر دیا کیونکہ درباریوں کو اس عظیم و شان جشن کی عادت ہو چکی تھی۔ اور اگر عباسی دور کی بات کریں تو وہاں تو اسراف نے پچھلی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ اوہ ہاں، کیلف منصور نے تو اسے باقاعدہ عید قرار دے دیا تھا۔ اور کیلف متوکل کا قصہ تو سب سے عجیب ہے۔ اس نے اپنے دربار میں 5 ملین رنگ برنگے دھرامز برسائے تھے۔ واقعی 5 ملین دھرمز، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اصحاب السماجہ یعنی خاص قسم کے ماسکڈ ایکٹرز بلوائے اور دربار میں سرخ عنبر سے بنے ہوئے گلاب بانٹے گئے۔ مطلب دولت کا بے پناہ مظاہرہ۔ نشور المحاضرہ کی جلد 8 اور جلد 1 میں اس کی مزید تفصیل ملتی ہے نا؟ بالکل۔ اس میں لکھا ہے کہ کیلف متوکل کا تو سارا دن بس ملکوں سے اور عمرہ سے تحفے وصول کرنے میں گزر جاتا تھا، اور بغداد کی سجاوٹ سن کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ عوام اور محل کی سجاوٹ میں بہت فرق تھا نا؟ بہت زیادہ۔ گلیوں میں لوگ حبل قطن یعنی کاٹن پاٹس جلاتے تھے اور مٹی کے چراغوں سے روشنی کرتے تھے، لیکن شاہی محلوں میں کہانی الگ تھی۔ وہاں مٹی کے چراغ نہیں بلکہ قیمتی پتھروں سے تراشے گئے چراغ استعمال ہوتے تھے، اور ان میں تیل کی جگہ دہن البلسام یعنی قیمتی بلسم کا تیل جلایا جاتا تھا۔
اور محلوں میں خاص قسم کا زری کلاتھ بھی استعمال ہوتا تھا سجاوٹ کے لیے۔ پر عوام میں اس کا جوش اس قدر تھا کہ تباری نے والیوم 3 میں ایک واقعہ لکھا ہے جس میں 284 ہجری یعنی 897 میں کیلف متعدد نے گرمی کی وجہ سے آگ جلانے اور عوامی جشن پر پابندی لگانی چاہی۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ عوام مان گئی؟ بالکل نہیں۔ عوام میں اتنا غصہ اور جوش تھا کہ بادشاہ کو صرف 2 دن بعد ہی اپنی ہار مان کر پابندی اٹھانی پڑی۔ یہ ہوتی ہے عوام کی طاقت اور کلچر کا اثر۔ حالانکہ اس وقت دربار کا اپنا حال یہ تھا کہ ابن زبیر کے حوالے سے ملتا ہے کہ متعدد کے دربار میں صرف ایک تھیٹرکل ناٹک پر 13,000 دینار خرچ کر دیے گئے تھے۔ 13,000 دینار ایک دن کے ناٹک پر! اور کھانوں میں سبونیاں اور لوزینات جیسی قیمتی مٹھائیاں بنائی جاتی تھیں۔ لیکن شاہی محلوں سے نکل کر اگر عام عوام کی سپرسٹیشن یا وہم پرستی کی بات کریں تو ہلال الصابی کی کتاب الحفوات میں پروف ٹریٹن کے حوالے سے بہت دلچسپ باتیں ملتی ہیں۔ ہاں، جہاں بتایا گیا ہے کہ بغداد میں اسپیشل کوکس راتوں کو جاگ جاگ کر کھانا بناتے تھے۔ دسترخوان پر خربوزے، آلوچے اور کھجوریں ہوتی تھیں۔ اور وہ ٹارٹوئسز یعنی کچھوے لانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ سپرسٹیشن تھی۔ لوگ بازاروں سے کچھوے لا کر گھر میں رکھتے تھے تاکہ شیطان اور بری روحیں گھر سے بھاگ جائیں، اور نئے سال کی برکت کے لیے رنگین انڈے رنگ کر بانٹے جاتے تھے۔ اچھا، اور وہ 7 بار قدم رکھنے والا کیا ٹوٹکا تھا؟ ہاں، یہ ایک اور عجیب وہم تھا۔ ایک شخص کو اچھی طرح سے خوشبو لگا کر زمین پر لٹایا جاتا تھا اور پھر لوگ اس کے اوپر سے 7 بار قدم رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس سے بری نظر لگنا اور بخار جیسی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے یہ جان کر۔ اور لوگ اپنی آنکھوں میں روشنی لانے کے لیے سرما اور روئے کا خاص استعمال بھی کرتے تھے۔ اس پرجوش عوامی اور شاہی جشن کو دیکھ کر ہی شاعر بختری نے کہا تھا کہ نوروز کا یہ روپ دیکھ کر لگتا ہے جیسے ارداشیر بادشاہ کا قدیم دور واپس آ گیا ہو۔ یعنی ہر کوئی اپنے انداز میں اس دن کو جی رہا تھا۔ اور اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں اور فاطمید دور میں آئیں جو کہ ایجپٹ اور سیریا کا دور تھا، تو مقریزی کی کتاب الخطاط میں ایک پورا سیکشن اس پر موجود ہے۔ ہاں، مقریزی نے جو امام کے جلوس کی منظر کشی کی ہے وہ بہت شاندار ہے۔ جب امام اظہر موس کے لیے نکلتے تھے تو ان پر سنہری چھتری کا سایہ ہوتا تھا۔ انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوتا تھا، تلوار بندھی ہوتی تھی اور ان کے ساتھ 5,000 فوجی چلتے تھے۔ اور محل کی طرف سے سگلیٹون لباس بانٹے جاتے تھے، 100 ریشمی تھال آتے تھے جو مسک فاتی کی خوشبو سے مہکتے تھے۔ جو کھانا دربار میں بچ جاتا تھا لوگ اسے برکت سمجھ کر الشرف والبرکہ کہتے ہوئے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ یہ واقعی ایک روحانی اور عوامی عقیدت کا خوبصورت میل تھا، جس کا ذکر امام الموئز کے بیٹے پرنس تمیم کی دیوان میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں لکھا تھا کہ نوروز کی خوشی آپ ہی کے نور سے ہے۔ لیکن اس خوشی پر بھی وقت کی نظر لگ گئی۔ 363 ہجری یعنی 974 میں امام الموئز کو سنی عوام کی اکثریت اور عوامی تنازعات کی وجہ سے اس پبلک جشن پر پابندی لگانی پڑی، اور پھر یہ جشن صرف محل اور ازہر موسک کے احاطے تک محدود ہو گیا۔ یہ تاریخ کا وہ سچ ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ سیاست کیسے کلچر کو مقید کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کلچر اپنی راہ ہمیشہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس تہوار کو آٹومن اور ہندوستان میں مغل درباروں تک پہنچتے دیکھتے ہیں تو اس نے پابندیوں سے نکل کر بالکل ایک نیا اور مقامی روپ دھار لیا تھا۔ آٹومن ٹرکس کی اگر بات کریں تو انہوں نے تو پہلے اسے شکر بیرامی یعنی فیسٹ آف شوگر کا نام دے دیا تھا، اور ان کے ہاں یہ شروع میں 21 جون کو منایا جاتا تھا۔ اچھا، جون میں؟ پھر مارچ میں واپس کیسے آیا؟ وہ جلال الدین ملک شاہ کے مشہور کیلنڈر ریفارم کی وجہ سے انہوں نے واپس فلکیاتی حساب لگایا اور اسے دوبارہ 21 مارچ پر فکس کر کے نوروز سلطانی کا نام دیا۔ اور مغلز نے تو اسے پوری طرح اپنا ہی لیا کا۔ اکبر کے دور میں تو نوروز پر بادشاہ کو ایک ترازو میں بٹھا کر 7 قسم کے اناج، کورل اور سونے کے ساتھ تولا جاتا تھا۔ جہانگیر نے بھی اس شان کو برقرار رکھا، لیکن جب اورنگزیب تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے اس پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ ہاں، اورنگزیب نے پابندی لگائی اور اس کی جگہ ایک نیا فیسٹیول متعارف کروایا جسے اس نے نشاط افروز جشن کا نام دیا۔ یہ جشن رمضان سے لے کر عید الفطر تک چلتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی قوم کی روح کو فرمان سے نہیں بدل سکتے۔
اورنگزیب کے بعد آنے والے جو بعد کے مغل بادشاہ تھے ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے نہ صرف اسے دوبارہ شروع کیا بلکہ اسے پورے 9 دن کا تہوار بنا دیا. اور ان 9 دنوں کا جشن کیسا ہوتا تھا؟ شاہی ہاتھیوں کو سونے کی زنجیریں پہنائی جاتی جو بعد میں خیرات کر دی جاتی. بادشاہ پیکاک تھرون یعنی تخت طوس پر بیٹھتا اور محل میں موتی اور روبی برسائے جاتے. اور ایک ریکارڈ تو یہ بھی بتاتا ہے کہ شمس الدولہ خان نے دوران منصور جنگ نے بادشاہ محمد شاہ کو اس موقع پر 1 لاکھ روپے نقد اور 25,000 روپے کی موتیوں کی مالا تحفے میں دی تھی. اور بدلے میں بادشاہ نے انہیں کیا دیا؟ قیمتی خلعت یعنی شاہی لباس عطا کیے. یہ تو پورا ایک اکانومی کا پہیہ تھا جو اس جشن کے ساتھ گھومتا تھا. یہ دولت اور دربار کی باتیں سننے میں تو بہت فیسینیٹنگ لگتی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب ان بڑی حکومتوں میں اتار چڑھاؤ آتے تھے، پابندیاں لگتی تھیں، تو اس تہوار کو عام عوام نے کیسے زندہ رکھا؟ اور خاص کر اسماعیلی تاریخ اور ایرانی خاندانوں کا اس میں کیا کردار رہا؟ اسماعیلی تاریخ کا کردار اس میں واقعی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. جب علاموت میں 8 اماموں کا 171 سال کا قیام تھا اور اس کے بعد جو پوسٹ علاموت دور آیا جس میں 18 اماموں نے قریباً 582 سال تک مختلف گاؤں اور پہاڑی علاقوں میں وقت گزارا، اس سخت دور میں بھی ایرانی اسماعیلیز نے اس تہوار کو مرنے نہیں دیا. مطلب درباروں میں چاہے پابندیاں ہوں، ان چھوٹے گاؤں اور عام گھروں میں یہ امید کا جشن زندہ رہا، اور پھر یہیں سے یہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ سیریا، سینٹرل ایشیا اور انڈیا تک پہنچانا. بالکل. اور آج اگر ہم ماڈرن ایران کو دیکھیں تو وہاں یہ کوئی شاہی دربار کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ پورے 2 ہفتے کا جشن بن چکا ہے جو آخری بدھ سے شروع ہوتا ہے، جسے وہ چہر شنبے سوری کہتے ہیں. ہاں، چہر شنبے سوری سے شروع ہو کر 13ویں دن جسے سجدہ بیدار کہتے ہیں وہاں تک جاری رہتا ہے. اور گلیوں میں آپ کو حاجی فیروز گھومتا نظر آئے گا. او ہاں، حاجی فیروز جو سرخ لباس پہنتا ہے، اپنے چہرے پر کالا رنگ ملتا ہے اور ہاتھ میں ٹیمبرین بجاتے ہوئے رقص کرتا ہے. وہ اصل میں بہار کی خوشخبری لانے والا کردار مانا جاتا ہے. صحیح کہا. اور اس پورے جشن میں سب سے دلچسپ اور نازک لمحہ وہ ہوتا ہے جسے موقع تحویل سال کہتے ہیں، یعنی نئے سال کے شروع ہونے کا وہ بالکل سٹیک لمحہ، وہی کائناتی گھڑی والا ٹائم. ایگزیکٹلی. اس لمحے کے آتے ہی لوگ ایلو ووڈ کی مہکتی خوشبو جلاتے ہیں. ٹریڈیشنل انسٹرومنٹس جیسے تار، سنتور اور نے پر خوبصورت موسیقی بجائی جاتی ہے. لوگ ایک دوسرے میں شوگر پلمز، پسٹیشیوز، آمنڈز اور تخمے یعنی میلن سیڈز بانٹتے ہیں. اور ہر طرف مبارکباد کی آوازیں آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں عید شما مبارک، سال شما مبارک، یا تبریک ارز می کونم، بڑوں سے عیدی ملتی ہے. یہ سب کتنا پرتشش محسوس ہوتا ہے. لیکن ان سب میں میری سب سے پسندیدہ چیز ہے سفرے نوروز، یعنی ہفت سن کی ٹیبل. میں تو اسے ایک بہت ہی پاورفل ویژول ریزولوشن بورڈ مانتی ہوں. ہفت سن ٹیبل کے بارے میں ذرا اور تفصیل بتائیں. اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ اس کی ہر چیز ایک ڈیپ میٹافر ہے. جیسے اس ٹیبل پر شیشہ رکھا ہوتا ہے جو دل کی صفائی کو درشاتا ہے، قرآن پاک رکھا ہوتا ہے برکت کے لیے، اس میں ایک باؤل میں زندہ گولڈ فش تیر رہی ہوتی ہے جو زندگی کی حرکت کی علامت ہے. اس کے علاوہ گیہوں یا دال کی کوپالیں یعنی سپراؤٹس رکھے جاتے ہیں نئی امید کے لیے، اور زرخیزی کے لیے رنگین انڈے ہوتے ہیں. اور وہ جو 7 چیزیں ہیں جن کا نام فارسی کے حرف ایس سے شروع ہوتا ہے، جن سے اسے ہفت سن کہا جاتا ہے. ہاں، ان میں شامل ہے سب یعنی سیب جو صحت کے لیے ہے، سر یعنی لہسن جو بیماریوں سے حفاظت کے لیے ہے، سماک جو سورج نکلنے اور صبح کی علامت ہے، سنجب سمانو جو ایک قسم کی میٹھی ڈش ہے، سرکہ جو زندگی میں صبر اور وقت کو ظاہر کرتا ہے، اور آخر میں سبزی. کیا بات ہے. ان سب میں پوری انسانی زندگی کا مقصد اور برکت چھپی ہوئی ہے. اور پھر یہ جشن اپنے آخری اور 13ویں دن پر جا کر ختم ہوتا ہے جسے سجدہ بیدار کہتے ہیں. سجدہ کا مطلب 13 اور بیدار کا مطلب باہر. یعنی اس دن لوگ گھروں کے اندر نہیں رہتے؟ بالکل نہیں. اس دن پورا ایران گھروں سے باہر ووڈز اور پارکس میں پکنک مناتا ہے. اور جو سپراؤٹڈ گندم یا دال انہوں نے ہفت سن ٹیبل پر 12 دنوں سے سجائی ہوتی ہے، وہ اس دن انہیں فلوئنگ واٹر میں یا زمین پر پھینک دیتے ہیں. یہ ان کا ماننا ہے کہ اس سال بھر کی برائیاں اور بیڈ قسمتی اس کے ساتھ ہی ان کے گھر سے نکل گئی ہے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت سمبل ہے،
لیٹ گو کرنے کا۔ اور میں پڑھ رہی تھی کہ اس دن خاص طور پر پکنک میں ایک سوپ بنایا جاتا ہے جسے آش کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ٹریڈیشنل آش سوپ جس میں نوڈلز، فرائیڈ آنینز، گارلک، یوگرٹ، چیز، سوس اور ونیگر شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ چاول، سالان اور تازہ پھل یعنی میوے سجے ہوتے ہیں پکنک کے دسترخوان پر۔ اور اس دن کا ایک اور بڑا یونیک رواج ہے کہ جوان عورتیں اور لڑکیاں باہر گھاس میں گرے یعنی نوٹس لگاتی ہیں۔ یہ اس امید پر کیا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے گھاس کو مضبوطی سے باندھا ہے، آنے والے نئے سال میں انہیں بھی اچھے شوہر مل سکیں اور ان کے رشتے مضبوط ہوں۔ واقعی، تو اگر ہم اس سفر کا ایک خلاصہ کریں تو کہاں یہ تہوار 3266 BC میں ایک آسمانی گھڑی کے سٹیک حساب اور کمیرز اور جمشید کے دربار سے شروع ہوا تھا، پھر یہ مذہبی اہمیت اختیار کر گیا جہاں عظیم واقعات اس دن سے جڑے۔ ہاں، اور پھر شاہی خلفاء کا اسراف اور دولت کا مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا، جس پر پابندیاں بھی لگیں۔ لیکن وقت کے اس طویل سفر میں آخر میں یہ بچا کر ایک عام ایرانی پریوار کے دسترخوان اور ان کے 7 سن ٹیبل تک پہنچ ہی گیا۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں رہا، بلکہ انسانیت کی مشترکہ تاریخ اور بدلتے موسموں کے ساتھ ہماری امیدوں کا ایک جشن بن گیا ہے۔ بالکل، اور یہی بات ہمیں آخر میں اس قابل بناتی ہے کہ ہم تھوڑا رک کر سوچیں۔ آج ہم اپنی زندگی میں ایسی کتنی روایات اور رسم و رواج روزانہ نبھا رہے ہیں جن کی تاریخ اور کائناتی اہمیت کے بارے میں ہم بالکل بے خبر ہیں۔ شاید اگلی بار جب آپ موسم بدلتے دیکھیں یا کسی موسم بہار کے پھول کو کھلتا دیکھیں تو آپ کو محسوس ہو کہ کائنات کی اس بڑی گھڑی میں آپ کا اپنا ایک خاص وقت اور مقام ہے جو صرف آپ کے لیے ہی اس کائنات نے طے کیا ہے۔ اس خوبصورت خیال کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرتے ہیں۔ خوش رہیے اور خود کی اور اس کائنات کی خوبصورتی کو محسوس کرتے رہیے۔